बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कन्वर्सिंग इस्लाम। अगर आप ये सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया आखिरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, उसके अंदर जो कुछ कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं कि दीन मजमूई तौर पे एक ऐसी चीज़ है कि जिसको नाफिज करना है हमने दूसरों के ऊपर, दुनिया के ऊपर, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कि अल्लाह ताला ने बशारत दी है और मुसलमानों को कि क़यामत से पहले जो है इस्लाम दुनिया पे गलबा करेगा, इन कॉन्सेप्ट्स की हमने नफ़ी की कि नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ना कोई ऐसी बशारत है, ना कोई ऐसा फरीज़ा हमारे पे आयद होता है। आई होप कि अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखी होंगी तो यूर फॉलोइंग दैट कॉन्वर्सेशन। समराइज़ तरीके से हमने इस टॉपिक को छेड़ा है, इसमें हमने बहस का आगाज़ किया। अगर आप डिटेल में इन मौज़ूआत को देखना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है कि जो डिटेल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गामदी साहब की कुतुब हैं या वीडियो सीरीज़ है, इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी सीरीज़ हैं, उनसे आप जो है वो इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। एक समराइज़ तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की कि इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अल्लाह ताला ने दीन में नहीं दिए हमें। उसके बाद फिर हमने इस पे भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाली कि ये बड़ा कॉमन एतराज़ आता है कि जी 1440 साल की रवायत एक तरफ खड़ी है और गामदी साहब ये मदरसा फ़राही जो दीन की ताबीर करते हैं वो एक तरफ खड़ी है, तो आपकी बात सुनी ही क्यों जाए इन द फर्स्ट प्लेस। उसके ऊपर हमने फिर अगले एपिसोड के अंदर रोशनी डाली। आज जो है हम जिस बारे में बात करेंगे वो आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल ट्राई टू इक्विप अ कॉमन मैन विद दैट टूल कि वो फ़ैसला करे, उसको मदद हो फ़ैसला करने में कि कौन सी आइडियोलॉजी दीन के मामले में ठीक है और कौन सी गलत है, और उसको ज़्यादा जो है वो इल्म के अंबारों के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जी हमारे बहुत प्यारे भाई, हमारे उस्ताद, हमारे बहुत खुश लिबास, खुश अखलाक जनाब हसन इलियास भाई। क्या हाल है इलियास भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी खैरियत से। ज़बरदस्त जी, अल्लाह का शुक्र। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी के लिए। हसन भाई, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, बट लेट्स फेस इट कि एक आम आदमी जो कहीं नौकरी करता है, जो कोई कारोबार करता है, यानी अल्लाह ताला ने भी दीन के अंदर सब इंसानियत पे ज़िम्मेदारी नहीं डाली कि अभी आपने जाके दीन समझना है और आगे बयान करना है। कहा कि कुछ लोग तुम में से निकलें और ये काम करें, यानी कि ज़्यादातर लोग अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करेंगे, नौकरी करेंगे, कारोबार करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। उस आम आदमी के पास ये वक्त नहीं है कि वो ये जितनी पीछे किताबें पढ़ी हुई हैं इसके अंदर गोते मारे इल्म के अंदर और कोशिश करे। इस्लाम का भी है, क्रिश्चियनिटी का भी है, यहूदियत का, मिस्टिसिज्म, वो किस किस चीज़ के अंदर किस किस इल्म में गोते मारे जाके ढूंढने के लिए कि आखिर हक़ और सच क्या है। तो क्या ऐसे नुकात मौजूद हैं कि जिससे एक आम आदमी ऐसा इक्विप हो जाए कि वो किसी भी फ़लसफ़े को देख सके और फ़ैसला करे कि क्या ये गुमराही की तरफ लेके जाने वाला फ़लसफ़ा है या इसमें हक़ और सच के जरासीम मुझे मौजूद नज़र आ रहे हैं? हसन भाई, बहुत ही अहम सवाल है और इसकी अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियाना मबाहिस पर, इतलाक़ात के अंदर, फ़िक़ही आरा के अंदर, और लोगों के नुक्ता नज़र को हम देख रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा होलिस्टिक टॉपिक है, एक ऐसी मजमूई जिसको आप कहते हैं अंडरस्टैंडिंग की बात आपने पूछी है, कि जिसमें कदम ब कदम एक आम आदमी को ये समझना है कि उसके पास ऐसे क्या टूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं कि जिनको अपना कर उसके सामने मज़हब के हवाले से कोई भी साहिब इल्म, वो मौलाना मौदूदी हो, शिबली नुमानी हो, इब्न क़य्यम हो, इमाम इब्न तैमिया हो, अबू हनीफ़ा हो, शाफ़ी हो, जो भी हो, उनकी राय जब मेंबर पे बैठ के उलमा बयान करें तो वो कैसे तज्ज़िया करें उनका, वो कैसे इस नतीजे तक पहुँचे कि भाई ये राय दुरुस्त है या ये राय दुरुस्त नहीं है, मैंने इसको अपनाना है या मैंने इसको अपनाना नहीं है। तो इसको अगर मैं मौजू दूँ या उन्वान दूँ तो वो ये है कि फ़िक्री गुमराही से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, 3 सतहें होती हैं। पहली चीज़ है कुफ़र। कुफ़र के बारे में एक आम आदमी को जानने के लिए कि किसी नज़रिए के अंदर कुफ़र पाया जाता है, कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। कुफ़र का मतलब है इनकार करना। आप दीन से मुतल्लिक किसी हकीकत का इनकार कर देते हैं। कोई शख्स आगे बढ़ के कोई मेंबर में बैठ के कहता है कि जी नमाज कुरान में तो लिखी हुई है लेकिन मैं नहीं मानता, तो अब आम आदमी को कोई तरद्दुद नहीं है। या कोई शख्स आगे बढ़ के कहता है कि ख़त्म नबूवत के बारे में तो कुरान में लिखा हुआ है लेकिन मैं नहीं मानता, इसमें भी कोई तरद्दुद नहीं है। तो कुफ़र बिल्कुल वाज़ेह है। हर आम आदमी आगे बढ़ेगा और उस साहिब इल्म को, उस शख्स को, उस मज़हबी मुफ़क्किर को, उस आलिम को, उस दाई को ये कहेगा जी आपका एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ही सरी तौर पर कुफ़र है। दूसरा नुक्ता नज़र क्या है? शिर्क का।
شرک کیسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ خدا کو کسی کی ذات سے کہنا یا کسی کو خدا کی ذات میں شامل کرنا، یا خلق میں، پیدائش میں، یا امر یعنی تدابیر امور کو، چاند بنا دیا نا، یہ اور چاند بنانے کے بعد اس کو چلایا بھی جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کسی کو خدا کا سبارڈینیٹ، پارٹنر، ساجی مان لیں تو یہ شرک ہے۔ فرشتے امپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن اللہ کا پارٹنر شریک مان لینا، شریک مان لینا کہ وہ اس پورے معاملے میں خدا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ شرک ہے، اس کو جاننے میں بھی کوئی تردد نہیں ہے۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ علماء بیٹھ کے دین کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نقطہ نظر جب بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی جزیات کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قلت علم یا قلت تدبر۔ کوئی عالم بیٹھا ہے، اس نے کہا جی میرے خیال سے قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اور وہ مطلب اگر حقیقت میں نہیں نکلتا تو تتبع نہیں ہوا، تفکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، وہاں غلطی ہو گئی۔ ہم سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، دنیا بھر کے علماء اسی صحو و خطا کے اصول پہ اپنی تصنیفات کو پیش کرتے ہیں۔ پروٹوکول کیا ہے؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کسی فکر سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر علماء کہتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں، ان سے دور رہو، ان کو نہ سنو، ان کو سنو گے تو کیا ہوگے؟ دین جو ہے وہ شک میں پڑ جائے، شک میں پڑ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ ایسی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، یہ جو جذبہ ہے ان کا، یہ بڑا زبردست جذبہ ہے ایک لحاظ سے، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام گمراہی کی طرف نہ جائے۔ لیکن یہ تو ایک طریقے کے جذبے کا اظہار ہو گیا۔ استدلال اور اصول کیا ہے اس میں؟ یعنی ہمیں سننے سے وہ کون سا بخار ہو جاتا ہے لوگوں کو جس سے آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہیے۔ مثلا وہ یہ بتائیں کہ جی یہ پروٹوکولز ہیں، یہ فکری گمراہی کے اسباب ہیں، ان میں یہ پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان سے دور رہو۔ تو اب سوال سب سے اہم یہ ہے کہ وہ معلوم کیسے ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ عام لوگوں کو تو ہم بعد میں بتائیں گے نا، پہلے تو ہم خود اہل علم یا علماء یا طلباء کی صورت میں جانیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یہ بتائے گی کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں، جب تم نے اپنائے بحیثیت فکر کے، بحیثیت اصول کے، کہ تم اس کو اپنا کے پوری کی پوری فکر پہ اس کو اپلائی کر رہے ہو، تو اب یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ ڈیویشن کا رستہ ہے۔ پہلے اصول کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر ایک بات بیان کی ہے۔ وہ بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اپنی ہدایات دی ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہیں محکمات، بالکل واضح ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اللہ کا پیغمبر ہے، اس کو مانو، میں خدا ہوں مجھے مانو، یہ سنتیں ہیں ان کو تم نے عمل کرنا ہے، یہ نکاح کا طریقہ ہے، طلاق، سب چیزیں محکم 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں، کوئی تردد نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو اللہ کی ہدایت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس عالم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں جو نادیدہ ہے، نادیدہ کا مطلب نظر نہیں آتا، ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے وہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ دنیا میں پایا نہیں جاتا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ انالوجی، تمثیل کا طریقہ، جس کو آپ کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے اندر کوئی شبہ ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ دے کر۔ ہاں، کیونکہ اکثر یہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کو، جو ہماری دوسری رائج فکر ہے، کہ متشابہات کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جن میں شک ہے یا شبہ ہے، جو سمجھ نہیں آ سکتی، اور کئی چیزیں دین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بس مان لو وداؤٹ اے ریزن بیکاز یہ متشابہ ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں۔ مثلا میں آج سے 200 سال پہلے آپ کو اگر یہ بتانا چاہوں کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، تو میں اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں گا؟ میں ہمیشہ جب علم کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں تو اس کے لیے جو موجود مثال کا ذخیرہ ہے، جو موجود حقائق ہیں، انہی کو استعمال کرتا ہوں۔ مطلب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی فلاں چیز سورج کی طرح گرم ہے، تو سورج کا موجود ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ اب میں انٹرنیٹ کو 200 سال پہلے کیسے سمجھاؤں گا آپ کو؟ نہیں سمجھا سکتا نا، تو میں کیا کروں گا؟ تمثیل، مثال۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے سیزن میں گفتگو کے ضمن میں نے ایک بات کی تھی کہ ہندوستان کے پہلے مورخ ہیں جو جب گئے ہیں برطانیہ عظمیٰ، اور وہاں انہیں 1800 میں ٹرام دیکھی ہے، تو اس کو انہوں نے کیسے تمثیل کی صورت میں ہندوستان کی عوام کو سمجھایا ہے کہ بھئی وہ 2 آہینی سلاخیں جو ہیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر ایک آہینی ڈبہ جو ہے بکٹوٹ گھوڑے کی طرح گلیوں میں جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں دنیا میں بھیجا ہے نا، تم نے یہاں مرنا ہے، اس کے بعد تمہیں میں نے جزا و سزا کرنی ہے۔ وہاں کے جو کچھ حقائق ہیں، یا مثال کے طور پہ میں تمہارا پالنہار خالق ہوں، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیسے معاملہ کرتا ہوں، یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ تم اور میں دونوں علم کی برابر سطح پر آئیں۔
کیونکہ تب تم سمجھو گے. تو اب مجھے مثال کا طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے تمہاری سطح پر آ کر چیزوں کی حقیقت نہیں, چیزوں کی جو تصور ہے وہ واضح یعنی کہ میں 500 یا ابھی 300 سال پہلے جہاز سمجھانا چاہوں بوئنگ 747 کسی کو, تو یہی کہوں گا نا, تو امیجن کرو یار ایک لوہے کا پرندہ ہے جس پہ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ لوہے کا پرندہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسے کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی چیزیں ہیں قرآن مجید میں, ایک ہے محکمات اور وہ ام الکتاب ہیں, اس کے اوپر تمہاری زندگی کھڑی ہوئی ہے, اسی پہ عمل کی تمہیں دعوت دی گئی ہے, اسی کی بنیاد سارا پہ دین محکمات کے اندر ہے, کلیئر کٹ, بالکل کلیئر, کوئی شبہ نہیں ہے ان کے اندر. اب جنت کا تصور, جہنم کا تصور, خدا کی ذات و صفات کا تصور, روح کی حقیقت, اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیسے کہتا ہے, وحی کی حقیقت, یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہے, فرشتوں کے ساتھ گفتگو کرتے تو کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے جب فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں, بارگاہ عزتی کا ماحول کیا ہوتا ہے, حوریں ہوں گی جنت میں تو وہ کیسی ہوں گی. آپ یہ بیٹھنے کے لیے طے کر جائیں, اچھا جہنم کے اندر اگر درخت ہوگا تو وہاں تو آگ بھی ہوگی, وہ جل کیوں نہیں جائے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں. اگر تم عقل سلیم رکھتے ہو تو تم کیا کرو گے کہ ان کا جو مقصد ہے ان کو سامنے رکھو گے, نہ کہ ان کی حقیقت کے در پہ ہو جاؤ گے اور خود طے کرنے لگ جاؤ گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ ہوتی ہے, کجی ہوتی ہے, جو لوگ فکری گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ابتغاء فتنہ و ابتغاء تعویل, وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت کے در پہ ہونے کے لیے وہ اس کے اندر اتر جاتے ہیں, متشابہات کے اندر. متشابہات کے اندر. متشابہات کے مطلب بالکل واضح ہیں. مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہوگی, مجھے پتہ ہے جہنم ہوگی, مجھے پتہ ہے ایک عرش ہوتا ہے, لیکن وہ عرش کی کیفیت کیا ہے, وہ جنت کیسی ہوگی, وہ جہنم کیسا ہوگا, وہی کیسے آتی ہے, یہ سارے معاملات میرے احاطہ علم میں نہیں آتے. میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ علم نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھ سکوں. نہیں ہے, ریفرنس پوائنٹ بھی نہیں ہے. دوسرا, جس چیز کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں, آبزرو نہیں کیا, الفاظ بھی اس کے لیے ہم نے بنائے نہیں. یعنی کہ ہوائی جہاز جب نہیں بنا تو ہوائی جہاز کا ورڈ بھی تو نہیں بنا. ایگزیکٹلی, یعنی آپ آج سے 200 سال پہلے لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ ٹیوب لائٹ ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ دیا ہے جس میں تیل نہیں ڈلتا. اب کوئی شخص اس زمانے میں بیٹھ جائے کہ بھائی اس نے گفتگو کی ہے کہ دیے میں تیل نہیں ڈلتا, دیا تو میرے سامنے, تیل کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کے بغیر نہ چلے گا. تو اب کیا ہوگا, اب ہوگا یہ کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صلاحیت رکھی ہے, یہ اس کا امتحان ہے, یہ بتا کر بتایا ہے. وہ کیا ہے, تجسس. وہ کیا ہے, تخیل, کہ وہ خود سے غور کرتا ہے, خود سے تخیل کی دنیا میں جا کر وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں حقیقت تک پہنچ جاؤں. اب یہ بات کتنی اہم ہے, میں اس کی عملی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیٹھتے ہیں ممبروں کے اوپر, عام آدمی کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, اصول سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فتنہ ہے اگر تم متشابہات کے در پہ متشابہات کے در پہ ہو جاؤ. تو یہ پہلا آپ نے وہ اصول کی طرف ابھی آئے ہیں آپ, کہ متشابہات کے در پہ ہونا اور جو محکم چیزیں ان کو چھوڑ دینا, اور ان کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے تخیل سے ان کو طے کرنا, جو کہ اللہ نے تمہیں نہیں بتائیں. اور کیوں نہیں بتائیں, کیونکہ تم جان ہی نہیں سکتے. وہ عالم ہی وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے. اب آپ بیٹھے ممبر پہ اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہیں کہ فلاں فلاں بزرگ گئے تھے عرش پہ اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں کیا کیفیت ہے. یا مثال کے طور پہ فلاں فلاں بزرگ کو مشاہدہ کروایا گیا ہے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہی کیسے آتی ہے, اور انہوں نے طے کر لیا کہ جنت کیا ہوگی, اور انہوں نے طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہوتی ہے اور ذات سے تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے اور تجلی کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اصل میں انہی تجلیات کا پرتو ہے. اور اب اس سے وحدت الوجود کے تصورات نکلیں گے, وحدت الشہود کے تصور. یہ سب چیزیں ہمارے ممبروں پر روز سنائی جاتی ہیں. اس کو عجیب عجیب نام بھی, علم الدنی اور علم الفلانا اور علم یہ, اور اندر کی علم جو ہے اس کو نام بھی دیا جاتا ہے. یہ معرفت ہے, یہ علم لدنی ہے. یہ بڑے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کو یہ علم دے دیتا ہے. بعض ایسے برگزیدہ شخصیات ہیں زمین کے پیٹ پر جن کو کتب غوث ابدال کہتے ہیں, ان کے ہاں یہ اس طریقے کی معرفت کا صدور ہوتا ہے اور وہ روحانیت کے نتیجے میں ان کو ان چیزوں کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کے جو در پہ ہوتے ہیں وہ اپنے دلوں میں تیڑ اور کجی رکھتے ہیں. تو پہلا سبب فکری گمراہی کا, ہر عام آدمی جب اس کے سامنے وہ غامدی صاحب ہوں, وہ کوئی دنیا کا عالم ہو, یہ بیان کرنے کا آغاز کرے نا
کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو متشابہات ہیں وہ وہیں پر ان کو سلام کرے اور کہے جی آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں. خدا نے مجھے کہہ دیا ہے کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ پہلا سبب ہے. اس پہ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. پہلا سبب بالکل کلیئر آئی تھنک کہ قرآن کی اپنی آیت ہی اتنی کلیئر ہے کہ وہ بتانے میں بھی اتنا ہی کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کے 2 پارٹس ہیں. ایک تو ہے جو محکم پارٹ ہے، کلیئر پارٹ ہے، جس کو سمجھانے میں، بیان کرنے میں، ہمارے سمجھنے میں کوئی گرے ایریا ہے ہی نہیں، سب بلیک اینڈ وائٹ ہے. اس کے اندر سارا دین موجود ہے، ساری حقیقت موجود ہے، سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتی، ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے، ہم ان کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، ہم نے دیکھی نہیں ہیں. ان کے بارے میں اللہ تمثیل دیتے ہیں، انالوجی دیتے ہیں، اور قرآن میں خود کہہ کے دیتے ہیں یہ کہ دیکھو کیسے اللہ تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے. ان چیزوں کی حقیقت پہ در پہ ہو جانا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے دل کے اندر ڈیزیز ہے، اور وہ فتنہ مچانے کے لیے مسلمانوں میں متشابہات کو کہتے ہیں کہ نہیں، محکم کو چھوڑو، آؤ متشابہات کو ہم سمجھتے ہیں. جو یہ کرے اسے دور بھاگ جائیں. قرآن کہتا ہے فتنہ، اور ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ علم الدنیا. پہنچے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا صدور ہو گیا ہے، وہ باتیں ان پہ کھل گئی ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے. تو یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوگا. معذرت کے ساتھ دل تھوڑا زخمی ہے، قبر کے اندر کیا ہوگا، موت کے فرشتے آ گئے، ایک ہستی کا دھوبی جو ہے وہ پایا گیا، ہستی آ گئی، موت کے فرشتوں کو تھپڑ مار دیے اس نے. مطلب ہمارے تو دین کے اندر کئی ایسے سیکشنز ہیں جہاں پہ ان ہستیوں نے تو سب دیکھ لیا جا کے آگے، مطلب وہ عرش تک ہو ہی ہیں ہستیاں. تو آپ کیا کہاں بیٹھے ہیں؟ نبی کہاں پہ ہیں؟ پیچھے ہیں بہت زیادہ نبی. تو کتنی سادہ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے علم اور عقل کے مطابق ہے کہ بھائی ایک تمہیں احکامات کی فہرست دے دی ہے، ان کی حقیقت بھی تمہیں پتہ ہے، ان کا مقصد بھی تمہیں پتہ ہے، ان کی علت بھی تمہیں پتہ ہے، وہ کیوں ہے وہ سب کچھ معلوم ہے. ایک ان کا نتیجہ ہے اور وہ بھی تم جانتے ہو. یعنی میں دنیا میں تصور کرتا ہوں نا کہ بھئی اچھی جگہ ہوگی تو کیسی ہوگی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہوگا اور ہریاول سبزہ زار ہوں گے اور بل کھاتی ندیاں ہوں گی. تو میری مثالوں میں، میرے علم کے مطابق مجھے ان چیزوں کا ایک تعارف کروایا گیا ہے. یہ اس چیز کا بھی جواب ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے نا بھئی فلانی شخصیت مذہبی کو اگر اللہ خود یہ علم دے دے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو متشابہات کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے وہ فتنہ ہے، اسے دور بھاگو. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو علم دے دے اور اپنے پیغمبروں کو وہ علم نہ دے جو کہ دنیا تک وہ پہنچا دے. اور قرآن میں لکھ دیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے بچو. اور کیا کہا؟ والراسخون فی العلم. بار بار میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں. یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ جو ہمارے ممبروں پہ آج مذہب کے نام پر قصہ گوئی ہوتی ہے، مذہب کے نام پر فضائل کی باتیں سنائی جاتی ہیں، جذباتی قصے، اور اس کے بعد روحانی ملاقاتیں اور ایک باطنی سفر، کشف ہوتے ہیں، مراقبے، آنکھیں بند ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اللہ تعالیٰ، فرشتے، سب نظر آ رہا ہوتا ہے، سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں قرآن یہ کہتا ہے. یہ بات کتنی اجنبی لگے گی اگر آپ آج جائیں اور جو دین یہاں معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے. اچھا یہ ویسے ہی اجنبی لگیں گی کہ جس وقت پیغمبر آتے ہیں نا دنیا میں اور وہ اپنی قوموں کو بتاتے ہیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، تمہارے پیچھے ابراہیم آئے، اسی قوم کے اندر اسماعیل آئے، انہوں نے خدا کے اس کو معبد بنایا، تم نے شرک کا عالمی اڈا بنا دیا اس کو. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا نئی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تو نئی باتیں کر رہے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، اس کی مجھے اسٹرینتھ کا نہیں پتا، جس کے اندر آپ نے کہا کہ دین شروع بھی ہوا تھا تو ایک اجنبی چیز تھا اور آخری زمانے میں جا کے یہ پھر ایک اجنبی چیز بن جائے گا. اس طرح بھی بات کی. تو آپ دیکھیں نا کہ پیغمبر جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے کتنی اجنبیت ہوتی ہے. تو شاید اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہوں کہ عجیب بات ہے یار، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور وہ معرفت کے اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ ایسے حقائق انہوں نے بتا دیے. اللہ کہتا ہے حقیقت کے در پہ ہونا یہ اصل میں فتنہ ہے. یہ ان کے دلوں میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، نیک نیتی نہیں ہے. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اب آپ کو فلائنگ بابوں کی کہانیاں سنائے، کوئی آپ کو قبر کے حال سنائے، کوئی آپ کو سنائے کہ جی کسی کو گئے تو جنت کے مشاہدے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہو گئی، جہنم کا مشاہدہ ہو گیا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت واضح کر دی. قرآن کے مطابق یہ کون لوگ ہیں جو متشابہات کی حقیقتوں کے در پہ ہو کے مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور جو دین محکم جو احکامات ہیں ان کی طرف نہیں جاتے اور متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور بھاگو بھائی، یہ فتنہ ہے اور ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ڈیزیز ہے. ڈن ہو گیا جی. اینی بڈی جو متشابہات کے در پہ ہو اس سے دور بھاگنا یہ فکری گمراہی کا پہلا سبب ہے.
فکری گمراہی کا پہلا سبب واضح ہو گیا. اب ہے جی فکری گمراہی کا دوسرا سبب. کسی بھی فکر میں پایا جائے، ہماری فکر میں یا جتنے افکار پریویلنٹ دنیا میں موجود ہیں، عام آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس کا اصول کے اندر شائبہ نظر آ جائے، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اس کو اصول سمجھتا ہوں. جیسے یہ متشابہات کو لوگ اپنا کر اصول کے طور پہ دین پہ اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کو کھٹک پیدا ہو جانی چاہیے. ہے کیا؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کی جو کچھ ہدایت ہمارے پاس آئی ہے وہ زبان کے اندر ہے، لینگویج کے اندر ہے. زبان کے بارے میں یہ مسلمہ بات ہے. مسلمہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم اور عقل اس کی گواہی دیتے ہیں کہ زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. اس دیکھا وہی اردو والا مسئلہ. اب آپ سمجھیے اس کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں تحسین کا مستحق ہوں کیونکہ میں اب ڈائسیکٹ ان کی اردو کر رہا ہوں. اس کو آپ نے آسان الفاظ میں بتایا. نہیں، میں بتاؤں گا اس کو آسان الفاظ میں کہ زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. یہ عام آدمی جب اس کو سمجھے گا کہ لفظ کیا ہے؟ بتاتا ہوں. نطق ہے، منطق نہیں ہے. نطق نطق زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے. ہاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی صاحب آج آپ نے کھانے میں کیا کھایا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے آج کھانے میں شوربہ کھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہتا ہوں اچھا شوربہ کھایا ہے آپ نے، تو شور تو کہتے ہیں دری زبان کی ابتدائی الفاظ کے بعد جب فارسی میں آیا تو نمک کو، اس لیے سمندر کو دریائے شور کہتے ہیں، اور با کہتے ہیں پانی کو. تو آپ نے تو اصل میں نمک میں جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر روٹی ڈبو کے کھائی ہے. I think I'm getting there. تو زبان نطق ہے، منطق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ منطق کی بساط کے اوپر ڈائسیکٹ کر کے اس کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا، بلکہ زبان سر تسر سما ہے، جو سنی جاتی ہے، جو سمجھی جاتی ہے، جو بولی جاتی ہے، جو لوگ اس سے معنی مراد لیتے ہیں. کہ آپ شوربے کا معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ نمک کے اندر پانی ڈبو کے پیوں؟ نہیں، شوربے کا معنی آٹومیٹکلی ذہن میں آتا ہے کہ کچھ گوشت کا شوربہ ہوگا جو آپ نے کھایا ہوگا، سالن ہوگا، اس کا کوئی ذائقہ ہوگا جو ہم جس کو شوربہ کہتے ہیں. لیکن کوئی شخص آگے بڑھ کے ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی صاحب مجھے ٹیلی ویژن لا کے دے دیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منتقل کرنا، ٹرانسفر کرنا. ویژن کا مطلب ہوتا ہے منظر. تو آپ مجھ سے انتقال منظر کا مطالبہ کر رہے ہیں. دور کے درشن لا کے دکھا دو مجھے. دور کے درشن، یا پھر وہی مثال جو میں نے پہلی ایپیسوڈ میں دوسری میں دی تھی کہ اگر میں کہوں کہ یار حسن بھائی اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے والد صاحب آپ کے کان کے نیچے 2 لگائیں گے آ کے. تو اب میں بیٹھ کے سوچوں کہ اچھا والد صاحب کان کے نیچے 2 لگائیں گے، 2 ہاتھ لگائیں گے کان کے نیچے، کا مطلب وہ کان کے بالکل نیچے 2 دفعہ یوں کریں گے آ کے. میں یہ نہیں، مطلب منطق جو ہے، لاجک کو یہ ہے اپلائی کرنا، لیکن یہ غلط ہوگا. یہ غلط اس کا کامنلی انڈرسٹوڈ مطلب یہ ہے کہ یار آپ کے والد صاحب آپ کو ڈانٹیں گے، یہ ہو سکتا ہے ایک آدھی چپیڑ مار دیں، مت کریں یار، یہ سبق سکھائیں گے آپ کے، یا پھر سبق سکھائیں گے. مطلب اگر میں کہوں کہ یہ کیا تو آپ کو میں سبق سکھاؤں گا، مطلب یہ نہیں ہے کہ I'll bring a book and teach you a lesson from it. It's commonly understood is کہ میں آپ سے ناراض ہوں گا اور آپ کو ڈانٹوں گا. اچھا، یہ عام آدمی کو جو ہم یہ مثالیں دے رہے ہیں وہ یہ سوچ رہا ہوگا بھئی ہمیں کس مشکل میں انہوں نے ڈال دیا. ہم دین کی سادہ تعبیر لوگوں کی زبان سے سن رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے زبان کے معاملے میں؟ نطق ہے، منطق نہیں ہے، یہ سب چیزیں میں مثالیں دیتا ہوں. پہلے اس کو آسان، نطق اور منطق، نطق کو کوئی آسان ترجمہ، نطق وہ جو بولی جاتی ہے، جو کامنلی انڈرسٹوڈ ہو، یعنی وہ چیز، زبان وہ چیز ہے جو میں اور آپ بولتے ہیں اور اس سے جو کچھ ہم سن کے سمجھتے ہیں وہ ہے اصل میں وہ زبان میننگ اصل آپ کو دے گا، نہ کہ اس پہ لاجک اپلائی کرنا. آپ یہ کہیں جی یہ اصل میں تو لفظ یہ تھا، اس کا لغوی معنی تو یہ ہے، تو اس لغوی معنی کو اگر اس کے ساتھ ملائیں تو یہ معنی بن جاتا ہے. یہ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے آپ نے زبان بنائی ہے. یہ ٹیلی ویژن کا مطلب انتقال منظر نہیں ہے، شوربے کا مطلب نمک والا پانی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو سڑک پہ چلنے والا ایک عام آدمی جانتا ہے شوربہ کسے کہتے ہیں، ٹیلی ویژن کسے کہتے ہیں. فکری گمراہی کی دوسری جو سیڑھی ہے، زینہ ہے، عناصر میں سے ایک عنصر ہے، وہ ہے زبان کے معنی کو خود سے متعین کرنا. ویری نائس. اب مثال دیتا ہوں. آپ ممبر پہ جاتے ہیں، اور یہ بات کوئی میں ہوا میں نہیں کر رہا، ہمارے معاشرے میں ایسے افکار پائے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیدنا سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان بھی تھے اور جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے. اب یہ جن بھی تھے، یہ جن کیا مخلوق ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتی.
تو جن تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نادیدہ مخلوق ہے، پائی جاتی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو آؤ جن کے کوئی دوسرے معنی کر کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جن کا لفظ تو اصل میں جنت کے معنی میں بھی آتا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ پردہ نشین ہوتے ہیں، تو اس سے مراد ان لوگوں کو کیوں نہ لے لیں جو شہر کی زندگی سے دور صحراؤں میں رہے، تو جن کا مطلب ہے جی صحرا میں رہنے والے لوگ۔ یا قرآن مجید کے اندر سورہ نمل ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونٹی نے بھئی چونٹی کیسے مکالمہ کر سکتی ہے؟ تو چونٹی کو ہم کسی عورت کا نام دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ نمل تو کسی قبیلے کی عورت کا نام تھا۔ یا قرآن کے اندر جو ہے وہ آثار قیامت نقل ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو آپ اس کو کہیں کہ یہ جو کہا ہے دھماکے ہوں گے یہ ہوگا، یہ تو انڈسٹریل ریولوشن کا ذکر ہے۔ اور یہ بائی دا وے اصل میں ہے انٹرپریٹیشن، اور نام نہیں لینا چاہتے لیکن یہ اصل میں ہے انٹرپریٹیشن، یعنی آپ کو یہ حضرات نے کی ہیں۔ آپ کو یہ بات اگر یا تو وہ کہ توریت اصل میں ایک کتاب کا نام نہیں ہے جو یہودیوں کے پاس ہے، توریت اصل میں کیا ہے؟ کوئی لائٹ یا ہدایت کس طرح کی چیز؟ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی تخیل پہ مبنی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ ہمارے ممبروں پہ، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مختلف مذہبی اداروں کے اندر، مختلف دینی فکری لٹریچر کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بتائی جاتی ہیں، یہ پڑھائی جاتی ہیں کہ بھائی اس لفظ کا تو یہ معنی کر لیتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں آیا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یار یہ اونٹ کا ذکر اتنی بڑی کتاب میں کیوں آ گیا؟ چلو اونٹ کا کوئی اور معنی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو معنی آپ خود کریں گے یہ گمراہی کا دوسرا زینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی آپ کر ہی نہیں سکتے اپنی منطق سے، وہ ماضی کا پورا علم بتائے گا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، تین معنی ہوتے ہیں، اس کو آپ لغوی یا اس کو آپ کہتے ہیں اصطلاحی معروف مفہوم میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ محتمل الوجہین ہے، دو دو تین تین جہتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہاں بھی فیصلہ کن کیا چیز ہوتی ہے؟ فیصلہ کن کلام ہوتا ہے، اس کا سیاق ہوتا ہے، اس کا سباق ہوتا ہے، جملے کی تالیف ہوتی ہے، اس کا دروبست ہوتا ہے، اس کا نظم ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ آ جائے گا نا حکیم الدین والا جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر دو معنی ہو سکتے ہیں لیکن وہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہ کس معنی کے اندر ایگزیکٹلی، یعنی وہاں پر کیا ہے کہ جی خود لفظ کا مطلب کیا ہے اور وہ لفظ کس سے متعلق ہوا ہے، اس لفظ کا کوئی صلہ وہاں پر موجود ہے، آیت کا نظم کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ سب چیزیں وہاں پر واضح ہو جاتی ہیں۔ تو زبان نطق ہے جو بولی جاتی ہے، منطق نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے گھر پہ قرآن مجید کے الفاظ کا معنی کرنا شروع ایک ایک لفظ لے کے آپ فیصلہ کریں کہ یار اس کے اگر یہ مطلب ہیں تو میں یہ مطلب کر کے ڈالوں گا، ایسے نہیں ہوگا۔ بلکہ جب قرآن آیا اس وقت جو اس کو سننے والے تھے ان کے ساتھ اللہ نے ایک زبان میں معاملہ کیا، جس طرح اس وقت سمجھا گیا اسی میننگ میں آپ اس کو لیں گے، نہ کہ آپ اپنی میننگ اس کے اندر بنا سکتے ہیں۔ آئی گیس یہ ایک عام الفاظ میں یہ بالکل ایسے، یعنی ایک بدو کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا، جو مفہوم اس نے سمجھا، جو وہ زبان جانتا تھا جس میں اس سے کلام کیا گیا، اس کی زبان تھی نا، کہا کہ بھئی ہم نے بلسان عربی مبین بات کی ہے، تمہاری زبان میں بات کی ہے، قریش کی زبان میں بات کی ہے، وہ عرب جو وہاں موجود ہے ان کی زبان میں بات کی ہے، تو اب وہ یہ بتائیں گے۔ اچھا اسی طرح زبان کے اندر کبھی کبھی لفظ آتے ہیں، کبھی استعارہ آتا ہے، تمثیل آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مثال دے کر کوئی بات، کبھی کبھی آپ مجازن کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مجاز کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے حقیقت، میں کہتا ہوں جی میر انیس کا بڑا مشہور شعر ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ اب آپ نے یہ لفظ سنا میرے منہ سے، آپ نے کہا شیر کی آمد ہے، تو شیر تو کہا جاتا ہے جو پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے، یہی ہے نا حقیقت۔ لیکن کبھی کبھی لفظ اپنے مجازی مفہوم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر شیر اس جانور کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ شیر ایک شخص کے لیے استعمال ہوا ہے، بہادری کے ایک تشبیہ دے کر۔ بالکل صحیح۔ کیسے معلوم ہوا؟ کلام بتاتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے؟ رن میدان جنگ، تو وہ تو ایک طرف بھائی آسمان بھی کانپ رہا ہے۔ کانٹیکسٹ بتائے گا نا کہ میدان جنگ میں اصل جانور شیر تو نہیں آیا ہوگا نا کہ میدان جنگ کانپ رہا ہے، تو آپ کامن سینس اس کو لیں گے کہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے جس کی بہادری کی مثال شیر کے طور پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے پر کو۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سیدنا حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پر شیر کس معنی میں ہے؟ کلام بتاتا ہے۔ اب آپ بیٹھ جائیں منطق لے کر،
آپ کہیں نہیں بھئی شیر تو کہتے ہیں ایک جانور کو، تو میں تو اس کا ترجمہ وہی کروں گا، تو حقیقت اور آپ مجاز ٹیکنیکلی لاجیکلی غلط تو نہیں ہے، کیونکہ شیر کا مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اب وہ ٹیکنیکلی آپ جا کر کسی انڈسٹری میں کام کریں، زبان کے اندر ٹیکنیکلی نہیں چلتا، زبان کے اندر سما چلتا ہے، نطق ہے، منطق نہیں ہے۔ یہ ہے جی فکری گمراہی کا دوسرا اصول۔ آپ کے سامنے کوئی امام صاحب، کوئی قاری صاحب، کوئی مفکر، کوئی عالم، کوئی دائی، کوئی مفتی قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، اور ترجمے کے اندر جو معنی وہ کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ معنی آپ کر رہے ہیں، اس کا شاہد کیا ہے، اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ یہ عربوں کی کتاب تھی نا، عربوں میں نازل ہوئی، عربی میں ہے، تو عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا؟ تو ہمارا جو پورا نقطہ نظر ہے اس میں یہ استدلال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچانا ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ آپ سنیں اور کسی بات پہ کھٹکا پیدا ہو تو آپ لفظ کے اندر جائیں اور پوچھیں یہ کہ کیا یہ آپ کی اپنی ٹرانسلیشن ہے یا یہ ٹرانسلیشن اس لفظ کی جنہوں نے کی ہے وہ اس اسلوب پہ کی ہے کہ جس طرح اس وقت لوگوں نے سمجھا، نہ کہ اپنی عقل لاجک اپلائی کر کے، جیسا نہیں ہوتا کہ لوگ بڑا ایک فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی قرآن تو اتنی ڈیپ ایک علم کی کتاب ہے کہ ایک ایک آیت کی 10 انٹرپریٹیشن اور ترجمے نکل سکتے ہیں، تو اس کو تو لوگ بڑا اس کے طور پہ بتاتے ہیں ایز اے پلس پوائنٹ۔ یعنی یہ جو پلس پوائنٹ کے طور پہ بتاتے ہیں، یہ اس کلام کو چیستان بنانے کے مترادف ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ایک متعین بات آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ متعین بات تو ایک ہو ہی نہیں سکتی، یہ کلام کا نقص ہوتا ہے اگر آپ اس سے 10 معنی نکالیں۔ یہ لوگ شاعری کے اندر کرتے ہیں کہ وہ ایسا شعر پڑھ دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنا مفہوم اس سے نکال کے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کی حجت ہے، قول فیصل ہے، حرف آخر ہے، میزان فرقان حکم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو معنی جو چاہے نکال لیں۔ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کلام کا نقص ہوتا ہے۔ عالم کے پروردگار نے قطعی حجت دی ہے اور وہ حجت بنے گی تب جب اس کا ایک متعین مفہوم ہوگا۔ جیسے اس کو اس وقت سمجھا گیا وہ دیکھا جائے گا، نہ کہ اپنے اپنے میننگز ڈرا کریں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے آج کل سنا ہوگا ہمارے ہاں چونکہ حقوق نسواں کی تحریکوں کا دور ہے اس زمانے میں، تو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ جو ذکر ہے جی نشوز اگر کوئی کرے، بغاوت اگر کوئی کرے تو اس میں فَضْرِبُوهُنَّ کی ایک تعبیر آئی ہے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا کرنا کہ فَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہے ان سے بیٹھ کر نیگوشیٹ کرو، مذاکرات کرو، انہیں مثالیں دو۔ اب یہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے، آپ کو مجھے اس زمانے کی عربی سے یہ ترجمہ نکال کے بتانا ہے کہ ضرب کا مفعول جب شخص بنتا ہے تو وہاں پر اس سے مراد مثال دینا ہوتا ہے، آگے اگرچہ مثلاً کا کوئی مفعول بھی نہ آئے۔ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ضرب تو 15 مفہوم میں ہوتا ہے تو چلو میں بھی اس کو یہاں پر اس مفہوم میں لے سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس طرح اس وقت سمجھا گیا ویسے سمجھا۔ اگر اس کو آپ نے ضرب المثل کے مفہوم میں لینا ہے تو بتانا ہے کہ آگے اس کے اندر کون سا مفعول آتا ہے، تو یہ میں گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جی فکری گمراہی کا وہ دوسرا زینہ کہ جب ایک عام آدمی اس کو سنے، کسی عالم کے علم کے سحر میں گرفتار نہ ہو، اس سے پوچھے، اور اگر وہ اس کا جواب یہ کہہ کر دے کہ جی یہ تو میں نے یہ شوربے والی منطق پیدا کی ہے، تو اس کو کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو آخر میں اتنا بتا دیجئے کہ ایک عام آدمی قرآن سنتے ہوئے یہ کیسے فیل کرے گا کہ یار اس بات پہ مجھے پوچھنا چاہیے کہ یہ میننگ تم نے نکالا ہے یا یہ میننگ کسی بات کے اسکالر کا دیا ہوا ہے یا یہ وہ میننگ ہے جو اس وقت لوگوں نے سمجھا؟ یہ ایک بندہ ہر آیت پہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ کیا کوئی دل میں کھٹکا پیدا ہوگا تو پوچھے گا؟ کیونکہ اب ہر قرآن کی ریویژن تو نہیں ہر انسان جا کے کر سکتا۔ دیکھیے یہ جو قرآن مجید ہے اس کو نازل ہوئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ یہ جس زبان میں آیا اس زبان کو بھی لوگوں نے محفوظ کیا، اس کے محاوروں کو بھی محفوظ کیا۔ امت کا ایک پوری کی پوری روشن، جاویداں، زندہ اور تابندہ درخشاں علمی روایت ہے، وہ سب کچھ بتا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پورے کے پورے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ چند آیات ہیں، چند مقامات ہیں جو کبھی کسی علم اور منطق پہ کھڑے ہوئے شخص کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ کچھ لوگوں کو جو اس دور کے اندر سائنس کے سحر میں گرفتار ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ان معجزات کا ہم کیسے ترجمہ کریں۔ کچھ لوگ جو کسی خارجی علم کے تاثر میں جئیں گے وہ یہ معاملہ کریں گے۔ اس معاملے کے اندر مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو امت نے قرآن مجید کی زبان، اس کے اسالیب اور اس کے تراجم کو محفوظ کیا ہے۔ اس کا سادہ حل کیا ہے؟ ایک عام آدمی جب قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ 2-3 ترجمے اپنے سامنے رکھے۔ جب وہ یہ دیکھے کہ کسی ایک ترجمے میں
اتنی بڑی کھٹک آ رہی ہے اور 2 مترجمین 3 مترجمین ایک ہی ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ پھر آگے بڑھے اور وہ پھر یہ جاننے کی کوشش کرے، اس عالم سے پوچھے کہ جی یہ سب لوگ تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں، زبان تو سما ہے نا، سب نے سنا ہے، یہ آپ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ہاں اگر کوئی انفرادیت پیدا ہوئی ہے تو اس کی دلیل دیں۔ تو وہ جیسے ہی مقام اس کے سامنے آئے گا اس موقع پہ کھٹک پیدا ہو جائے گی کہ سب تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، بلکہ اینڈ پہ بہترین ایک ریمائنڈر ہے کہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ، اگر میں غلط نہیں بول رہا، جو میرے لیے بڑا ہیلپ فل تھا وہ یہی تھا کہ تفسیر پہلے مت پڑھیں قرآن کی، کسی کی بھی تفسیر نہ پڑھیں۔ قرآن کے صحیح انٹروڈکشن کی، یہ اللہ تعالیٰ کی پریزروڈ سپیچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کی، جس کے رزلٹ کے طور پہ ایک 23 سال کا ایک مارکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی یہ پریزروڈ کمیونیکیشن ہے، پریزروڈ سپیچ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کو پڑھیے وداؤٹ اے تفسیر، بالکل سادہ ٹرانسلیشن لیجئے، اور بریکٹس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو بھی مت ہی پڑھیے، وہ یوزلی ٹرانسلیٹر کی اپنی جو ہے وہ اوپینین ہوتی ہے، اور 3-4 ٹرانسلیشنز کو سامنے رکھ کے پڑھیے، تب یہ مسئلہ جو ہے بڑا جینونلی حل ہو جائے گا کہ اگر ایک ورڈ 2-3-4 لوگوں نے ایک طرح لکھا ہوا ہے اور کسی ایک نے ایک فرق طرح لکھا ہوا ہے تو اپنا ریڈار اوپر کر لیں، یا پھر کسی آیت کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی تو اس کا طریقہ بھی یہ دیکھ لیں کہ 2-4 ٹرانسلیشنز میں دیکھ لیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا کیا ہوا ہے، اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کسی بہت ایکسپرٹ سے پوچھ لیں کہ بھائی اس وقت کے بندے نے یہ کیسے میننگ لیا تھا۔ تو سمرائز 2 جو ہے فکری گمراہی کے سبب حسن بھائی نے آج ہمارے ساتھ بتائے، جو کہ آپ کسی بھی آئیڈیالوجی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی انسان دین کی کلیئر کٹ باتوں سے ہٹ کر آپ کو انگیج کرنا چاہے متشابہات میں، انالوجیز میں، تو اس سے آپ ذرا پرے ہٹ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے، وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین کے اندر محکمات ہیں، کلیئر کٹ باتیں جس میں دین کی ساری گائیڈنس موجود ہے، البتہ کئی لوگ ہیں تم لوگوں میں سے جن کے دلوں میں ڈیزیز ہے اور وہ فتنہ کاز کرنے کے لیے ان باتوں پہ انسسٹ کرتے ہیں جو متشابہات ہیں، ان سے دور رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور دوسری چیز حسن بھائی نے وہ یہ بتائی کہ زبان کو سمجھے جانے کا طریقہ کار ایک ہی ہے یونیورسلی، کہ زبان کو جس طرح سننے والا سمجھتا ہے اسی طرح اس کو سمجھا جانا چاہیے، نہ کہ اس پہ لاجک اپلائی کر کے ایک ورڈ کی اپنی مرضی سے 15 میننگ نکال کے آپ اس کے 15 مطلب نکالنا شروع کر دیں۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ حسن بھائی، وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اینڈ کے اوپر؟ بس یہی بنیادی بات ہے، جب آپ کو کھٹک پیدا ہو تو اس موقع پر زبان کے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے، مطالبہ وہی کرنا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اور کوئی متشابہات کی بات ہو کتنی ہی سحر انگیز کیوں نہ ہو، کانوں میں انگلیاں دبا لینی ہے اور جا کے کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ میں اسی پر مطمئن ہوں کہ مجھے یہ علم نہ دیں آپ۔ بالکل زبردست جی۔ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اور اگلی ایپیسوڈ میں 3 اور نکات رہ گئے ہیں جس کی بنیاد پہ یو ول گیٹ اکوپڈ کہ آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو جج کر سکیں گے بڑی بآسانی کہ یہ حق کی طرف لے کے جا رہی ہے یا یہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔